बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक रिपोर्ट जमा कराई गई है हाई कोर्ट के अंदर, जो कि दो पटिशन्स गई थी, दो दरख्वास्तें गई थी। एक तो जज साकिब निसार साहब के बेटे की तरफ से, दूसरी दरख्वास्त थी बुशरा बीबी की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ। उस हवाले से आज उस केस की समाअत हुई है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, चेयरमैन PTI ने एक अवाम को खुशखबरी सुनाई है कि इमरान खान बेशक जेल में, लेकिन वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वो कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। पहले बताएं कि जो PM हाउस से रिपोर्ट जमा कराई गई है कि ISI और IB के पास ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी नहीं है, तो फिर ये ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कहाँ होती हैं? फिर लोगों तक चैनल्स पर ये चली, ब्रेक हुई, ये कहाँ से आई थी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, दुनिया भर में आज जो रिपोर्ट जब जमा करवाई गई है ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से, ये जो आपने अभी बात की कि ISI और IB के पास कानूनन इजाज़त नहीं है, ये तो कोर्ट के अंदर है। जी, रिपोर्ट में ये कहा है और डिस्कस भी हुआ। तो बात असल में ये है कि दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी एजेंसी को इस तरह कानूनन इजाज़त नहीं दी जाती कि वो हर वक्त अपने शहरियों की जो फ़ोन कॉल्स हैं वो टेप करें, और अगर इस तरह की कोई इक़दामात किए भी जाते हैं तो वो गैर कानूनी तौर पर किए जाते हैं, हुकूमत से या अदालतों से या दीगर इदारों से छुप कर ये किए जाते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास अमेरिका में NSA की है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर अमेरिका में ये इल्ज़ाम लगा कि वो अपने अमेरिकन शहरियों की फ़ोन कॉल्स इल्लीगल तरीके से उनको रिकॉर्ड कर रही है, जिसके ऊपर अदालत में केस चला। तो अमेरिका की अदालत ने NSA को फौरी तौर पर अमरीकी शहरियों के फ़ोन कॉल्स टैप करने से रोक दिया। अब वो हकीकतन रुके हैं या नहीं रुके, या अब भी वो छुप के ये सारा कुछ कर रहे हैं, अब इस हवाले से तो शायद अदालत को भी मालूम नहीं है। और मेरे ख्याल में दुनिया भर की जो एजेंसियाँ होती हैं वो इतनी सादा नहीं होती कि वो कोई बात कहें और वो उसी तरह चीज़ें होने लगी, क्योंकि मुल्क के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसे हालात वाक़यात होते रहते हैं जिसकी वजह से अगर वो लीगल प्रोसेस में पड़े, मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें, फिर उसके बाद उस नंबर को जो है वो रिकॉर्डिंग पर डाला जाए, और ये सारे एक उसका भी एक तरीक़ाकार है, उसके ऊपर भी टाइम लगता है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे इदारे इस तरह की एमरजेंसी सिचुएशन में ये इस तरह के इक़दामात करते हैं कि वो अपने तौर पर इस तरह की रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चलें, हमें ये भी एक चीज़ समझ आती है कि कोई ऐसे गैर मामूली हालात हों, जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक लंबा अरसा पाकिस्तान के ऊपर वो मुसल्लत रही, और उसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी हालात ऐसे थे कि शायद एजेंसियों को इस तरह के इक़दामात करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि जो बम धमाके हुए वो मोबाइल फ़ोन सिमें उसमें इस्तेमाल हुई, और वो ट्रिगर करने के लिए फ़ोन कॉल की जाती थी, और जैसे ही वो मतलूबा जगह पे कॉल रिंग होती थी तो फ़ौरन वो फ़ोन जो है वो बम जो है वो ब्लास्ट हो जाता था। तो जब ये चीज़ें मोबाइल फ़ोन सिमें इसमें इस्तेमाल होना शुरू हुई, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो मोबाइल नंबर 5, एक तो वो लिमिट कर दिया गया कि 5 से ज़्यादा एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप ले नहीं सकते, मुख्तलिफ सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, और उसकी वजह यही थी कि मुल्क के हालात ऐसे थे। लेकिन अब मामला ये है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी मुबैना ऑडियोज़ हमारे सामने हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जब अमरीकी साइफ़र जो है वो भेजा गया था, और वो अपने सेक्रेटरी के साथ, अपने जो पार्टी के दीगर रहनुमा थे उनके साथ बैठकर वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी कुछ ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई और बाद में PDM हुकूमत के दौरान वो ऑडियोज़ जारी की गई, जिसकी वजह से ये एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ कि एक चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वो रियासत का एक वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो महफूज नहीं है और वहाँ से उनकी ये खुफिया रिकॉर्डिंग्स जो है वो की जाती हैं, तो फिर इस पाकिस्तान के अंदर शायद कोई भी फ़र्द जो है वो महफूज नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर हम बात करें, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करें, तो वहाँ पर मेरी और आपकी तो एक्सेस है नहीं। वहाँ पर चंद मखसूस लोग होते हैं, चंद मखसूस इदारे होते हैं, और वहाँ पर जो इंतज़ामात और सिक्योरिटी के दीगर जो अवामिल देखने वाले हैं वो भी चंद मखसूस इदारे होते हैं। तो हर किसी की तो एक्सेस है नहीं, तो जिनकी एक्सेस है मुमकिन तौर पर उन्हीं में से किसी ने ये सारी रिकॉर्डिंग्स की और फिर उनको लीक किया गया और उससे सियासी मकासद पूरे करने की कोशिश की गई। तो इस मामले की भी अभी तक छानबीन नहीं हुई। इमरान खान साहब कहते रहे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने इस तरह की गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया,
میڈیا کے اوپر پھیلایا. اور آپ المیہ دیکھیں کہ یہ چیزیں چلے سوشل میڈیا پر تو آئی ہی آئی, اس کے بعد یہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ان کو چلایا گیا. اور پیمرا جس کا کام ہی ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنا تھا, اس نے بھی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی ایک مبینہ طور پہ جو آڈیو ریکارڈنگ تھی فون کال کی, وہ جاری کی گئی, اور اس دن جاری کی گئی جب انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا معاملہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو بھجوایا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات آ گئیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کافی عرصے سے, تقریباً آپ تو دیکھیں کہ 1.5 سال ہو رہا ہے, اور 1.5 سال سے یہ سارے جو حالات و واقعات ہیں یہ مسلسل آتی رہیں. آڈیوز آئیں, پھر پرویز الہی صاحب کی آئی, پھر بعض وکیلوں کی آئی, پھر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساز کی آئی, پھر ایک وکیل اور ایک صحافی کے درمیان گفتگو ہوئی, وہ لیک کی گئی. اور یہ ساری چیزیں بریکنگ نیوز کے طور پر نہ صرف سوشل میڈیا پر آئیں بلکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ان کو چلایا گیا. تو اب اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا, جب بشرا بی بی کا یہ سارا معاملہ زیر بحث آیا, تو اب انہوں نے یہ کیس سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کیا. تو اب میرے خیال میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کا تعین کیا جائے. ویسے تو ہماری عدالتیں بھی سب کچھ جانتی ہیں, معلوم ان کو بھی سب کچھ ہے کہ یہ کس کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی ہے, کون اس طرح کی جو آڈیو کالز ہیں, یہ فون ٹیپنگ ہے, وہ کون سی ادارے کون سے کر سکتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آئین کے اندر پرائیویسی کا ایک حق دیا گیا ہر شہری کو کہ اس کی جو رازداری ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا, اس کی پرائیویسی کا تحفظ کیا جائے گا, شخصی آزادی کا تحفظ کیا جائے گا, تو کیا اس کو کیا جاتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب ججز کی جاسوسی کا الزام لگا اور سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کیس سنا, تو انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ آپ تو اپنی ججز ہیں, آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں وزیر اعظم ہوں, میری جاسوسی ہو رہی ہے. تو اگر یہ جاسوسی اس وقت سے ہو رہی ہے اور آج تک اس کو کسی نے نہیں روکا, تو پھر کیا یہ سلسلہ آج بھی یہ رکے گا؟ یہاں پر ساری جو ذمہ داری ہے, سارا جو میرے خیال میں بوجھ آتا ہے وہ پاکستان کی عدالتوں پر آتا ہے کہ عدالتیں آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, اور جو ریاستی ادارے ہیں انہیں اس بات کا پابند کریں. کیونکہ جب آپ ایک سابق وزیر اعظم کی گفتگو اس طرح سے ریکارڈ کر کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور اس کو لیک کریں گے, تو پھر دنیا میں بہت سارے سفیر آتے ہیں, بہت سارے ریاستی جو سربراہان ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں. تو کیا ان کے اندر یہ بات نہیں جائے گی کہ ہم اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی گفتگو بھی کریں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہماری وہ گفتگو کہیں لیک ہو جائے یا کسی اور ایسے ملک کے پاس پہنچ جائے جو ہمارا مخالف ہو, تو اس کے ہمارے کیا اس کے جو ہے وہ سنگین نتائج ہمارے لیے برآمد ہو سکتے ہیں, یا ہماری ریاست کے لیے ہو سکتے ہیں, ملک اور قوم کے لیے ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے اس میں فیکٹر ہیں جو صرف ہم اپنے جو ہماری مقامی سیاست ہے یا جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو اس کے انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے بہت سارے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ ساری چیزیں مسلسل کر رہے ہیں, اور ایک وزیر اعظم کو, ایک سیاسی حریف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے, اس کو قابو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اب ذمہ داری بنتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی, کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو آڈیو لیکس انکوائری کمیشن والا معاملہ ہے وہ ابھی بھی زیر التوا ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا تھا. تو اگر سپریم کورٹ بھی چاہے تو ان چیزوں کو کھوج کر سکتی ہے کہ یہ جو آڈیوز اس طرح کی جاری کی جاتی ہیں تو یہ کون جاری کرتا ہے, کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اس کو بریک کرتے ہیں. عدالت نے سینئر صحافیوں کو معاونت کے لیے بلایا ہے. جن لوگوں نے پہلے یہ خبر بریک کی تھی ان کے موبائل چوری ہو گئے تھے یا چھین لیے گئے تھے, اب سینئر صحافی پھر اس کیس میں آئیں گے. دودھ کی رکھوالی پہ نا میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ بلا بٹھا رہی ہے, کیونکہ ہمارے ہی کچھ یہ صحافی دوست ہیں جو رجیم چینج کے سہولت کار تھے, اور انہوں نے ہر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ کی گئی آڈیو بریکنگ نیوز کے طور پر ان سب کے تو موبائل چھین لیے گئے. جی یہ جب دیکھیں نا مئی کے مہینے میں جب آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا تو بہت سارے دوستوں کے ایک ہی دن میں 6-7 دوستوں کے, ہمارے صحافی دوست ہیں, ان کے اچانک موبائل فون چوری ہو گئے, اور کچھ کے تو پھر ڈکیتی میں چھین لیے گئے, اور پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. اس کی وجہ کہیں وہ فیصلہ تو نہیں کھوسا صاحب کا جس کے اندر لکھا ہوا کہ اگر آڈیو کال ریکارڈنگ آپ نے اس کو اتھینٹک ماننا ہے تو پہلے فرانزک ہوگا, پھر اوریجنل ڈیوائس بھی ہوگی, تب مانا جائے گا. سر یہ ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی. اب جو پرائم منسٹر آفس میں ریکارڈنگ کی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جس بندے نے کیا وہ عدالت میں پیش ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے.
یہاں پر تو پتہ نہیں کون سے گلدان کے نیچے، کون سے کلاک کے اندر، کون سے مینٹل پیس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ڈیوائس لگی ہو. آپ اس کا مطلب نہیں، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. اب صوفوں کے اندر بھی لگی ہوئی ہوں. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ بھی آج کل بڑے محتاط ہو گئے ہیں بیچارے کہ پتہ نہیں یہ ہماری بھی اندر کوئی جاسوسی نہ ہو رہی ہو، فرنیچر کے اندر کوئی ایسے ڈیوائسز لگی ہوئی ہوں. بگنگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اور دیکھیں کہ اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی اگر آڈیو جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد بھی صرف ان کو بھی سیاسی طور پر نقصان پہنچانا، کیونکہ وہ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ دیکھ رہے تھے، تو یہ سنگین معاملہ ہے. اس کے اوپر جو ریاستی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں. صرف یہ رپورٹ دے دینا کہ جی ہمارے پاس تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر کس نے شیئر کی ہم جانچ نہیں سکتے. فیس بک ہو یا دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کا ایک پورا میکنزم ہے، وہ پوری دنیا میں جتنے بھی قانون نافذ قانون نافذ مانی نہیں جاتی سوشل میڈیا کی کیسے مانی یہ نہیں، میں یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پورا پروسیجر ہے. پہلے اس آواز کا فرینزک ہونا، پھر اس اوریجنل ڈیوائس سر وہ تو ایک آگے کی بات ہے. میں اس کی تو بعد میں جب پیش ہوگی تو پیش ہوگی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں تک آپ نے پہنچنا ہے کہ ذمہ دار کون ہے یا ریکارڈنگ کرنے والے کون ہیں، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر یہ سب سے پہلے شیئر کس نے کی، اور اس کے لیے آپ ٹویٹر سے رابطہ کریں، فیس بک سے کریں یا کسی اور ویب سائٹ سے کریں تو وہ آپ کو ایکسس. ٹینس ویڈیو کے بعد مجھے اینڈ میں تھوڑا سا بتا دیں، عمران خان نے 3 حلقوں سے جو الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے وہ ممکن کیسے ہوگا؟ ابھی وہ ان کی سزا معطل ہوئی ہے، سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں ابھی فی الحال، اور ابھی تو مقدمات پہ مقدمات مزید بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو نا صرف توشہ خانہ میں 3 سال کی سزا ہوئی ہے جو ٹرائل کورٹ نے جو معطل ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ سزا معطل کر دی، لیکن دیگر مقدمات میں ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا. تو اس وقت بھی اس وقت وہ صرف گرفتار ہے، کسی اور مقدمے میں ان کو ابھی کوئی سزا نہیں ہوئی، دیگر مقدمات چل رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے نومبر کے مہینے میں ایک درخواست اور بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، اور اس درخواست کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان 2 ججز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اس کی سماعت کی. فیصلہ اس کے اوپر محفوظ ہو چکا ہے، دلائل مکمل ہو چکے ہیں، ساری کارروائی مکمل ہو چکی ہے. اور یہ درخواست در حقیقت یہ تھی کہ پہلے سزا معطل ہوئی تھی، اب انہوں نے اپیل یہ کی تھی کہ جو عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو ہی معطل کیا جائے، کیونکہ اگر سزا معطل ہو بھی جائے تو فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ میں برقرار رہتا ہے، وہ فیلڈ میں موجود ہوتا ہے جب تک کہ وہ سیٹ اسائڈ نہ کیا جائے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. تو اب انہوں نے اپیل یہ کی تھی کہ اس فیصلے کو بھی سیٹ اسائڈ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے. تو اب وہ فیصلہ 12 دسمبر کو دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا، تو اب وہ ممکنہ طور پہ کسی بھی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ وہ فیصلہ سنا سکتی ہے. تو اسی میرے خیال میں جو امکان ہے، اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، اس کو عدالت کالعدم قرار دیتی ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر وہ جو ایک 3 سال کی سزا والا کی جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ بھی ہٹ جائے گی. اور ابھی تک ان کو مزید تو کسی کیس میں سزا ہوئی نہیں ہے، اور اگر انتخابات سے پہلے تک ان کو کسی اور کیس میں سزا نہیں ہوتی اور جو پہلے سزا ہے توشہ خانہ والی وہ ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ ہی سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس بات میں اس کام کے لیے آزاد ہوں گے کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکیں. اور اسی وجہ سے 3 حلقوں کے لیے ان کے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں. ایک تو وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے، دوسرا اسلام آباد سے، اور تیسرا ان کا جو آبائی حلقہ ہے میاں والی کا، وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے یقیناً یہ جو ایک تو جذباتی وابستگی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ وہ بانی چیئرمین بھی ہیں، اور اس وقت اپنے سیاسی کارکنوں کے لیے اس وقت وہ جیل میں بھی ہیں، اور ان کے خلاف وہ تمام مقدمات ڈھونڈے جو 200 مقدمات کی ان کے خلاف سینچری ہو چکی ہے اس کو بھی بھگت رہے ہیں، کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہے، سمجھوتا نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب کو اگر جیل میں رہتے ہوئے بھی یہ الیکشن لڑتے ہیں، اس کے اوپر وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں 3 حلقوں میں، تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا یہ ایک بوسٹ ہوگا کہ ان کے کارکنان پھر الیکشن ڈے پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکلیں اور دیگر لوگوں کو بھی لے کے آئیں، تاکہ الیکشن ڈے پر اس تمام تر جو فسطائیت پچھلے 20 ماہ سے جاری ہے اس کا بدلہ لیا جا سکے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.